السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شام غربت میں اور قرب قیامت میں جس عنوان کی اشد ضرورت ہے وہ سوا اس کے کوئی اور نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کلام مجید کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ افتتاح، مفتاح، کتاب، اصل کتاب، اساس کتاب، روح کتاب، وافی سورہ، شافی سورہ، کافی سورہ، کنز سورہ، خفی ہو کے جلی سورہ. اور پھر یہی نہیں بلکہ خاشعین کی معراج سورہ، قائمین کا افتخار سورہ، راکعین کی انتہا سورہ، ساجدین کا اعتبار سورہ. سورہ حمد کلام مجید کا آغاز. اور یہ علم بات آپ کے رہنی چاہیے کہ نزولی ترتیب میں وہ پہلا سورہ ہے جو مکمل ہے اور اس کا نشان 5واں ہے، یعنی بعد علق، مزمل، مدثر، قلم جستا آیتیں آئی ہیں، مگر کل کا کل سورہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 7 مثانی سورہ. اور اب جو آیا تو نشان اس کا نزولی ترتیب میں 5واں بنا، اور جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ بھی 5ویں ہی آیت ہے. نزولی ترتیب میں 5واں اولین کتابی سورہ اور 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرفاء نے کہا کہ یہ سورہ ایک عجیب سورہ ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ 8 ابواب رکھتا ہے. ابواب باب کی جمع، یعنی دروازے، غرفے نہیں کہا ہے میں نے، ابواب، ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا ہے اور کھلتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کو لے جا کے متصل کر دیتا ہے جنت الفردوس کے ساتھ. اس کی حکمتوں پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عنوان کی آیت ظاہر ہے کہ عنوان ہی ہے، لہذا
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का मा कबल भी देखना होगा, माँ बाद पर भी नजर रखनी होगी। रफा ने एक अजीब बात यह कही कि आगाज सूरा दुनिया के लिए हैरानी की बातें होंगी, मगर हमारे पास ये बड़ी अहम बातें हैं कि बाब खुला पहला बाब मारिफत, और बाब मारिफत बिस्मिल्लाह नहीं है, बाब मारिफत इस्तिआज़ा है। यानी पहचानो तो सही कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा यगाना कौन है, तुम्हारा बेगाना कौन है, तुम्हारा जाना कौन है, तुम्हारा अनजाना कौन है, तुम्हारा गैर कौन है, तुम्हारा अपना कौन है। तो बाब मारिफत इस्तिआज़ा, और फिर जाहिर है कि इसमें खास के साथ अपने आप को रखा ज़ात अहदियत ने, और ये कहा कि देखो गैर नहीं, जाहिर है वो गैर तो नहीं है, तो उसी की पनाह में आओ, गैर की पनाहों में नहीं जाते, अपने की पनाह में आते। ये तरबियत यहां से हो रही है। इस्तिआज़ा आपको ज़ाहिर है कि जरा सी हैरानी का सबब बनता है कि लिखा हुआ नजर नहीं आता, तो जिसकी तारीफ है वो भी तो नजर नहीं आता, जिसकी मारिफत दरकार है वो भी तो दिखाई नहीं देता। और अगर वो ये कह रहा है कि हाँ पहचानो पहचानो कि गैर नहीं हूं, खालिक हूं, मालिक हूं, तुम्हारा ही हूं, और तुमको ये लाजिम है जानना कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। पैदा करने वाला रहीम, भटकाने वाला रजीम। जरा सा फर्क देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि वो अपने मकाम पर इस बात पर आमादा कर रहा है कि देखो इस दामन को हाथ से ना छोड़ना, और जिसको काबिले मलामत बना रहा है, अभी अभी कंकरियां फेंक के आने वाले आ रहे हैं, अभी अभी पत्थर मार के आने वाले आ रहे हैं, वो रजीम है, वो रजीम है, काबिले संगसार है, काबिले संगसार है। नहीं मालूम कि कौन सा कानून अप्लाई होता है, मगर वो रजीम है, और हर दौर में, हर साल, हर वक्त, मुअय्यन वक्त में कंकरियां मार के बताते हैं कि ये कंकरियां वही हैं, फजअलहुम कअस्फिम माकूल। इनकी कुव्वत का अंदाजा ये है कि ये पूरे के पूरे लश्कर को तबाह करके रखते हैं। कंकरी होगी मगर इंतहा में कुंबलुत ज़र्रिया, जिसको आप एटम बॉम्ब कहते हैं, कुंबलतुज़ ज़र्रिया, मगर ये कंकरियां आरिफ के हाथ में आ जाएं, वो जो आरिफ हक है, और आरिफ हक कतमी मर्तबत से बड़ा कोई नहीं है कि वहां कुंबलतुज़ ज़र्रिया किसी और के लिए बन रहा है। ये कंकरियां किसी और के लिए एक ऐसी कुव्वत का मुजाहिरा कर रही हैं जो तबाह ताराज करके रख देंगी, मगर आरिफ के हथेली पे आ जाएं तो कलमा तैयबा का विर्द करके रख देंगे। ये पहला बाब है, 8 अबवाब में पहला बाब है। 5वीं आयत तक मुझे जाना है। जैसे ही बाबे मारिफत से आप गुजरे तो अब क्या हो, बाबे जिक्र हो। मारिफत के बाद जिक्र है, मारिफत से पहले जिक्र नहीं होता। अब अगर कहीं जिक्र नहीं है तो समझिए कि मारिफत ही नहीं है। ये मारिफत के बाद है जिक्र, बाबे जिक्र खुला, और जाहिर है कि अल्लाह के नाम से, और अल्लाह के नाम से खुल रहा है, इसमें खास है, मगर उसके साथ साथ रहमान भी वही है, रहीम भी वही है। रहमत से दोनों मुश्तक हैं, दोनों ही अस्मा रहमत से वाबस्ता हैं, मगर यह अजीब बात है कि किसी को मायूस नहीं करता। वो मुती हो कि काफिर,
وہ طغیان پر آمادہ ہو کہ عدوان پر. اس کا عالم یہ ہے کہ رحمان ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے. اس کے دینے میں مسلسل امتحان ہے. اس امتحان سے گزرنے والا اپنے آپ کو اتنا سیقل کرتا ہے کہ پھر اس کی رحمت مخصوصہ کو رحیمیت میں دیکھتا ہے، اپنے پہ لازم کر لیتا ہے. ہم کو مراحل طے کرنے ہیں. اب جو باب کھلا تو وہ باب شکر کھلا. باب شکر کھلا. حمد کو تعریف کے معنوں میں سمجھنے والے کبھی یہ تو دیکھیں کہ تعریف کرے تو ہم پلہ تعریف کرے. کون ہے جو اس کا ہم پلہ ہو؟ کون ہے جو اس جیسا ہو؟ کیا مجال ہماری ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں تعریف، توصیف، تحمید لفظ اپنے مقام پر ہیں، مگر یہ شرافت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ پہچانے، تذکر کرے تو یہ کہے تشکر بھی تو ہے. کس بات کا شکر، کس بات کا شکر؟ مالک تو نے پہچنوایا بھی، اور وہ ہم جو خود لائق تذکرہ نہ تھے، جو مذکور نہ تھے، ان سے اپنا ذکر کروا لیا. شکر ہے مالک کہ تو نے اس قابل سمجھا. تیرے لیے کمی نہیں تھی خلائق کی، تیرے لیے کمی نہیں تھی مخلوقات کی. تو جیسا چاہتا ویسے وہ تیرے متعلق سمجھتے، مگر تو نے یہ ہمارے لیے چاہا. معرفت کے بعد، تذکر کے بعد تو تشکر کے علاوہ اور کیا نعمت مل سکتی تھی؟ یہ بھی تو ایک نعمت ہے. یہ بھی تو ایک نعمت ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ نعمت اپنے ساتھ رکھ کر یہ کہا تشکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں رب ہوں، میں مربی ہوں، میں مشفق ہوں، میں آفریدگار ہوں، میں پروردگار ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں. یہ ساعت کی کرامت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو لائق تذکرہ بنا رہے ہیں. ہم لائق تذکرہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. ہماری کیا مجال کہ اس کا ذکر کریں؟ ہم تو شکر کر رہے ہیں، مسلسل حالت شکر میں ہیں. مربی، مشفق، پرورش کرنے والے، پیدا کرنے والے، پالنے والے، پوسنے والے تو ہی تو ہے. اور ایک ہمارا نہیں، عالمین کا ہے. عالمین، وہ عالمین جو ابھی تک نگاہوں سے مفقود ہیں. کچھ سیارے اور کچھ ستارے ڈسکور کرنے کے نتیجے میں عالمین نہیں ملتا. عالمین کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. ایک عالم نہیں، عالمین. عالمین. اب اس کی قوت کا اندازہ کس طرح سے کیا جائے کہ پھر وہ یہ کہے وہ رحمان ہے اور پھر رحیم ہے. تو اب جب شکر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ دروازہ باب رجا کا کھلا، امید کا دروازہ کھل گیا. مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے. دروازہ کھلا امید کا، آرزو کا، تمناؤں کے پورا ہونے کا. رحمان رحیم، بسم اللہ میں بھی رحمان رحیم، پھر ایک مرتبہ رحمان. اس سے بڑھ کے کیا شفیق ہوگا؟ اس سے بڑھ کے کیا شفقت کرے گا؟ اگر کہیں کچھ بھول گئے ہو پھر یاد دلا دیتا ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی رحمان، میں ہی رحیم. رجا، کبھی مایوسی میں مبتلا نہ ہونا، کبھی اپنے پر کفر کے شائبے کو طاری نہ کرنا. یاد رکھو، ہاں مگر ایک چیز ہے کہ اس دروازے کے بعد، اس باب کے بعد ایک باب کھلے گا. ذرا سی دیر کے لیے تو ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہوگا. مالک یوم الدین ہے، مالک روز جزا ہے، پوچھنے والا ہے. اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں پرسان حال ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا. یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، باب خوف ہے، خوف کا دروازہ ہے، مگر پرسان حال ہے، تمہارے اعمال پر نگہدار ہے.
اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہے؟ ارے کوئی تو ہے جو اعمال کی نگہداری کر رہا ہے. بے عمل زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ بے محل زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ تمہاری زندگی کو معانی کا جامہ پہنا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین. وہ مالک ہے، مالک ملک ہے. یوم دین، یوم جزا، یوم آخر، انتہا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریشانی نہیں ہے، حیرانی نہیں ہے، ہاں خوف. کیوں؟ اس لیے کہ چاہتا یہ ہے کہ ایک نظام کے ساتھ زندگی گزرے، اور وہ نظام میں خوف ڈر کے معنوں میں، ہولناکی کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہاں خوف کے معنی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ذات کی حفاظت کرو. سیادت ذات ضروری ہے، سیانت ذات ضروری ہے، حفاظت ذات ضروری ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ تم ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر پل فقط اس فکر میں رہو کہ کہیں تم ضائع تو نہیں ہو رہے ہو، کہیں تمہیں کوئی اور ضائع تو نہیں کر رہا ہے. یہ باب خوف. اور اس کے بعد عنوان کی آیت تو سامنے رکھی ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ باب اخلاص ہے، یہ انتہائی خلوص کا دروازہ ہے جو کھل رہا ہے. ما قبل اور ما بعد، یہ جملہ میں نے استعمال کیا ہے آغاز میں. اب ما قبل جو گزر گیا، ما بعد جو آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن ابواب سے آپ گزرے ہیں اس کے بعد حتماً اخلاص چاہیے، تم سے کچھ اور درکار نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دنیا نے حیرانی کے ساتھ ترجمے کیے ہیں اس آیت کے. ظاہر حیرانیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں لفظوں میں انسان الجھ جائے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. وہ انگریزی ترجمہ ہو یا وہ اردو ترجمہ، لفظوں نے مقید کیا اور یہ سمجھانے پہ مجبور کیا کہ یوں ہی سمجھو. اگر اس طرح قواعد سے قرآن کو سمجھنے لگے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کو تو گرامیرین چاہیے، قواعد کا پڑھانے والا چاہیے، اور وہ یہ بتائے کہ یہ ترکیبیں کیا ہیں اپنے مقام پر. کیوں؟ پہلی چیز نعبدو اس لیے کہ وہ ہے عبادت کے لائق، یعنی وہ صانع ہے. نستعین اس لیے کہ تم مصنوع ہو، وہ مینوفیکچرر ہے، تم پروڈکٹ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ انگریزی میں جائیے، دی alone we seek help. یہ انگریزی ہے نستعین کی کے تعلق سے. دی alone we worship. یہ ورشپ کا لفظ کس کس دروازے کا دھتکارا ہوا لفظ ہے، اور انگریزی زبان میں خدا کے مقابل پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. اسی لیے ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے نوجوانوں سے کہ جب کبھی قرآن فہمی کے لیے آمادہ ہو، لفظ کے مقابلے پہ اسی لفظ کو رکھ کے دیکھیے. نعبدو گھبرانے والا لفظ نہیں ہے، جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے. نستعین پریشان کرنے والا لفظ نہیں ہے. دیکھیے اعانت میں اور استعانت میں ذرا سا فرق ہے. پوری دنیا کے لیے پریشانی ہے. اعانت مدد کرنا، استعانت مددگار کے طالب رہنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اعانت مدد کرنا. آپ کہتے ہیں نا اون، معین، یہ لفظ نکلے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ہی سے. وہاں استعانت، نستعین یعنی طلب ہے کہ مددگار وہ ہو. بہت غور سے سنیے، یہ باب اخلاص ہے، یعنی یہ وہ کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے. سورے کی کا وہ کلمینیشن ہے کہ شروع کی آیتیں بھی یہی نظر آئیں گی، آخری آیتیں بھی یہی دکھائی دیں گی. تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اگر یہ کہہ کے گزر رہے ہو کہ تم سے مدد چاہتے ہیں مالک، تجھ ہی سے مدد درکار ہے، تو اسباب و علل کی دنیا ہے عزیزو، وہ مسبب الاسباب ہے. پھر نہ کہنا کہ یہ سبب کیا رکھ دیا، پھر نہ کہنا کہ یہ درمیان میں واسطہ کیا رکھ دیا،
پھر نہ کہنا کہ یہ وسیلہ کیا رکھ دیا. تم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, ہم طلب کر رہے ہیں. استعانت ظاہر ہے طلب کرنا, مدد کو طلب کرنا نہیں, مددگار کو طلب کرنا. تو اب کہیں کسی میں ہمت ہے کہ اگر بارش کے لیے بادل کو وہ بھجوا دے اور یہ کہے کوئی کہ واسطہ ہے, اس سے ہمیں کیا سروکار, تو یقین جانو پیاسے مر جاؤ گے, کبھی پانی نہیں برسے گا. یہ باب اخلاص ہے, یعنی خلوص کا مرکز ہے یہ. اس میں ریا داخل نہیں ہے, بہت غور سے سن رہے ہیں اب یہ. اس میں مکر داخل نہیں ہے, اس میں دغل داخل نہیں ہے, اس میں فریب کی گنجائش نہیں ہے. ہستی کو فریب دیتے رہو, اس آیت میں تو کم از کم گنجائش نہیں ہے. اس آیت میں گنجائش نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے تم نے ہم مدد کر نہیں رہے, تم کہہ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو مددگار کے طالب ہو, تم کو طلب ہے کہ مددگار ہو. تو اب اگر مددگار ڈیپیوٹ کر دے, ڈیزگنیٹ کر دے, ڈیڈیکیٹ کر دے, اسرائیل کو کسی کام کے لیے کر دے, جبرائیل کو کسی کام کے لیے کر دے, اسرافیل کو کسی کام کے لیے کر دے, میکائیل کو کسی کام کے لیے کر دے, تو اسے بدعت نہیں کہتے, عین حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں اور نافہموں کو, کم قدروں کو کھول کے بتایا. دیکھو یاد رکھو ایک بات ہم آغاز میں ہی بتا دیں. ظاہر ہے نستعین کی بحث ہے نا, نعبدو تو سمجھ میں آتا ہے, کیا کریں مجبور ہیں, جائیں تو کہاں جائیں, کس دروازے پہ جائیں. بڑی مشکلوں سے تو بتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, بڑی مشکلوں سے تو صنم پرستی کی عادت ختم ہوئی ہے, مگر نستعین پہ آ کے گھبرا گئے. ذرا سا آگے چل کے بقرہ ہی میں دیکھ لیجئے, 45ویں آیت شروع ہی عجیب انداز, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعانت پکڑو. طلب مددگار, طالب مددگار, مدد مانگ رہے ہو نا, ہم تمہیں مدد دے رہے ہیں. کاہے سے مدد دے رہے ہیں؟ صبر سے اور صلاۃ سے. ہاں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ بڑی بھاری ہے, سمجھ میں آتی نہیں ہے, یہ پریشان کر دیتی ہے. ہاں بھاری کس پہ نہیں ہوتی؟ جو خضوع و خشوع میں ہو, جس کے پاس خضوع ہو, خشوع ہو, جس کے پاس تتبع ہو, جس کے پاس تطوع ہو, جس کے پاس تشیع ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ. یاد رہے گا آپ کو, یہ بقرہ ہے, بقرہ. بے اختیار کہا کہ وہاں اگر کہیں رک گئے ہو تو یہاں وضاحت کر دیتے ہیں. صبر سے اور صلاۃ سے استعانت لو, یعنی صفتوں سے وہ کہے کہ استعانت لو, مگر موصوف کو بھول جائے. محمد سے بڑا صابر کوئی ہے؟ محمد سے بڑا صبر کرنے والا کوئی ہے؟ کہ اللہ کی حکمتوں میں یہ ہے کہ مجرد لفظ سے کہے استعانت لو, مگر وہ فرد جو عین حقیقت بن رہا ہے اس سے کہے کہ مدد نہ مانگو. اب یہ عقیدے کی کمزوری ہوگی, استقامت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ عقیدے میں استقامت نہیں ہے, یہ عقیدے میں کمزوری ہوگی کہ صبر سے تو مدد لے لوں, صلاۃ سے تو لے لوں, مگر صابر سے نہ لوں, مصلی سے نہ لوں. ارے مصلی بھی کون؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حقیقتوں کا انکار کرنا اصل میں اپنی عقل کا انکار کرنا.
اپنے تفکر کا انکار کرنا ہے، اپنے زور تدبر کا انکار کرنا ہے۔ اپنی قابلیت تو پہچانو، اشاروں سے بات سمجھ میں نہیں آتی، صبر سے استعانت لو، صابر کو بھول کے کتاب پکڑ لو، اور کتاب کے لانے والے ہی سے مطلب نہ ہو تو کیوں دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو یہ کہیں کہ ہمیں صاحب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب بہت ہے۔ کسی اصول کو، بہت عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، کسی اصول کو چھیڑ دیا شروع میں، اور اصول یہ تھا کتاب صاحب کتاب مل کے چلیں گے، کتاب اطرت مل کے رہیں گے، یہ اصول تھا۔ اس کے ایکو سسٹم کو چھیڑا تو اپنا ہی وجود مخدوش ہو گیا۔ اور کتاب چاہیے مگر کتاب والا نہیں چاہیے، یہ پورا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، پورا سسٹم ڈسٹرب ہوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تقاضا کر رہا تھا کہ خلوص چاہیے تم سے، تم میں خلوص نہیں ہے، تم میں خلوص نہیں ہے، اخلاص کی منزل پر آ جاؤ۔ ہاں ہم جانتے ہیں یہ بڑی مشکل چیز ہے استعانت، ظاہر ہے، کیوں؟ صبر سے اور صلاۃ سے۔ انہا لکبیرۃ، خود کہہ رہا ہے قرآن، بہت بہت بھاری چیز ہے یہ، مگر استثناء ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، ویسے الا علی الخاشعین، مگر قضاوت، قشاوت، جسے قضو و قشوع کہتے ہیں، اگر وہ طبیعت میں ہیں تو یہ بھاری نہیں پڑتے، یہ مشکل میں نہیں ڈالتے، اس سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس سے پریشانی نہیں ہوتی۔ اور خاشع کی تعریف الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، دونوں باتیں اپنے مقام پر ہیں۔ خاشع کی تعریف یہ ہے کہ فقط وہ مصلی میں جھکا نہیں رہتا، خاشع کی تعریف یہ ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے اپنے علم اور معرفت کے سبب، یہ دونوں لفظ یاد رکھیں گے آپ، کہ میری ملاقات طے ہے، میری ملاقات طے ہے، طے ہوگی نہیں، میری ملاقات طے ہے، جس وقت چاہے مجھے بلا لے، میں تیار ہوں۔ یہ وہ ملاقاتی نہیں ہے جو قطار لگائے ہوئے بیٹھے ہیں دروازوں پہ، یہ وہ ملاقاتی ہیں جو ہم وقت تیار، دروازہ کھلے گا داخل ہو جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں، یقین ہے، یہاں ظن زوئے نون یعنی تخمین نہیں ہے، گمان نہیں ہے، یقین ہے، یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے، اور اسی کی بارگاہ میں رجعت ہے، اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے، اسی سے جا کے ملحق ہو جانا ہے، وہ سانع ہے، ہم مصنوع۔ تو اس آیت تک آتے آتے معلوم یہ ہوا کہ علم جو معلوم کی صورت تھا وہ محسوس بن گیا، جو غیب تھا وہ شہود بن گیا، جو نگاہوں سے پنہا تھا وہ عیاں ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قوت آپ کو آنی چاہیے، یہ طاقت آپ کی فہم میں آنی چاہیے۔ وہ اب تک اللہ تھا، اب تک رحمان تھا، اب تک رحیم تھا، اب تک رب العالمین تھا، مگر یہاں آنے کے بعد اب تو ہی تو ہے، سامنے ہے، سامنے، نگاہوں سے پنہا نہیں، صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، تعبد کے قابل، تشہد کے لائق فقط تو۔ استعانت تیری ہی ذات سے وابستہ ہے، اعانت نہیں، استعانت، اعانت چیریٹی ہے، استعانت حق ہے جو مانگ رہا ہے بندہ۔ یہ باب اخلاص، یہ باب اخلاص، اس کے بعد دو ابواب رہ جاتے ہیں، ظاہر ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد اہدنا کی گفتگو ہے۔ ظاہر اہدنا کیوں؟ نعبدو اور نستعین سے ملحق ہے، نعبدو اور نستعین سے ملحق ہے، وہ صانع، یہ مصنوع،
وہ ظاہر ہے کہ اسے کسی شے کی طلب نہیں، اسے ہمہ وقت طلب. تو اب طلب تیار کر رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ اس سورے کو کہتے ہیں سورہ دعا بھی. تو اہدنا الصراط المستقیم وہ دروازہ ہے جسے کہا باب دعا. یہ باب دعا کھلا، باب اخلاص یعنی خلوص ہی خلوص کے بعد دعا چاہیے. اگر دعائیں رد ہوتی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ خلوص میں کمی ہے. باب دعا ہے، باب دعا. اہدنا باقی رکھنا. اب اس سے آہستہ اور آرام سے کیا ترجمہ کروں؟ اہدنا باقی رکھنا صراط مستقیم پر، جو صراط سوی بھی ہے، جو صراط عزیز حمید بھی ہے. یہی وہ راستہ ہے جس پہ پروردگار ثابت قدم رکھنا. یہاں اندھیرے میں ٹٹول کی کیفیت نہیں ہے. یہاں آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. یہاں معین ہے، تعین پایا جا چکا ہے. اب گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ تو کچھ لوگوں سے منسوب ہے، اسی لیے عرفا جانتے تھے مزاجوں کو، تو اس آخری دروازے کا نام رکھا باب اقتداء. اقتداء پیروی کرنا، مقتدی پیروی کرنے والا. ظاہر مقتدا جس کی پیروی کی جاتی ہو. تو جہاں اطاعت سرشت میں ہوتی ہے تو اس باب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہو. یہ وہ تربیت کی فاتحہ نے ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کو رکھا اور آگے پیچھے تربیت ہوتی چلی گئی. پروردگار جن پر نعمتیں مسلسل نازل ہوتی رہے، پروردگار جو تیرے غضب سے دور رہے، پروردگار جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. قوموں کی قومیں آ گئیں مغضوب میں. عجیب بات کر رہا ہوں. پوری یہود آ گئی لفظ مغضوب میں، پوری قوم نصارہ آ گئی ضالین میں. دو لفظ قوموں کے، عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے غور سے سنیے، دو لفظ قوموں کے مستقبل کو طے کر چکے ہیں. کریں گے نہیں؟ وہ مغضوب ہیں، غضب ان پر آ چکا ہے، وہ غضب پائے ہوئے ہیں، اس کے غضب کا شکار ہیں. ایک قوم دوسری قوم جو گمراہ ہے، ہوگی نہیں، تھی نہیں، ہے. اور انہی دونوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ دیکھو ان سے کبھی ایسا رشتہ قائم نہ کرنا جس میں بھروسہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک تمہیں اپنا جیسا نہ بنا لے. جس پر اللہ نے غضب ڈھایا ہو اس پہ بھروسہ کبھی نہ کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قوم فرد بھی ہو سکتا ہے، قوم پوری امت بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک بھی ہو، وہ کئی ایک مل کے بناتے ہوں. بھروسہ نہیں ہوتا یعنی ولایت مغضوب کا حصہ نہیں ہے، مظلوم کا حصہ ہے. ولایت ضال کا نصیب نہیں ہے، ولایت مطیع کا نصیب ہے، جو مسلسل اطاعت میں رہا ہو، وہ ایک ہو کئی ایک ہوں. اب اگر کوئی معیار پہ پورا نہ اترتا ہو تو خدا کی قسم فاتحہ میں چیزیں طے ہو جاتی ہیں. آپ برات تک جاتے کیوں ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ چیزیں تو یہیں طے ہو گئی. ارے میں نے عرض کیا نا، دنیا میں بیٹھ کے آپ نے جنت کے دروازے کھولے. ابھی آپ نے ابواب جنت کو مفتاح کھولا، افتتاح فتح کھول کے رکھ دیا. آپ نے بیٹھے یہاں ہیں، یعنی قضاء الہی کی منزل میں رضا الہی کو طے کر رہے ہیں. یہ دروازے کھلتے چلے. دنیا کے لیے آخری دروازہ باب اقتداء. اب وہاں تو کسی کی اقتداء میں کوئی ہے ہی نہیں، کسی کی کوئی پیروی کر ہی نہیں رہا ہے. جو آیا 4 دن کے لیے بس وہی ہے، وہ چلا جائے دوسرا آ جائے، پروسیس کی فکر نہیں ہے.
پروسیس کی فکر نہیں ہے. 21ویں صدی 22ویں صدی میں داخل ہونے والے پروسیسنگ سے واقف نہیں ہیں, اور ہم اتنے پروسیسڈ ہیں, اتنے نتھرے نتھرائے ہوئے ہیں. یہ براہ راست ترجمہ کر رہا ہوں. اتنے نتھرائے ہوئے, نتھرائے ہوئے, اتنے پاک و نظیف, طیب و طاہر, کہ ہمیں کون آ کے کہے, کہ نہیں یوں نہیں یوں. ارے اقتدا, وہاں معرفت سے اقتدا کا سفر تو طے کر کے دکھاؤ. پہچانو گے تو سمجھ میں آئے گا نا کہ اس کے مظاہر کون ہیں. اگر اس کو پہچانتے تو آبجیکشن یا ریز نہیں ہوتا. معرفت کا مسئلہ رہا, خدا کی معرفت نہیں تھی تو بندوں کی کہاں ہوتی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہنا ہی ہے تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, آمین ثم آمین. اگر کہنا ہے تو جگہ تو یہ بن رہی ہے, مگر توجہات کو میں نے مبذول کیا فقط اس لیے کہ ذرا سا آپ بھی دیکھیں کہ کون اس معیار پر پورا اترتا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ مستحب نمازیں ہوں اور آپ سے اس آیت کی تلاوت کی فرمائش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ 100 دفعہ پڑھو ہر رکعت میں, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سبق ہے کہ دہرایا جا رہا ہے, دروازے ہیں کہ کھل رہے ہیں, جنت میں ہیں کہ داخلہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ قائمین کا کوئی تو سردار ہوگا نا. حالت قیام میں آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو, مگر آپ جس کو دیکھ رہے ہیں وہ تو بالذات قائم, وہ اور اس کا مظہر خود قائم, وہ قائم بالذات, یہ اس کی مصنوع قائم. ہم قائمین میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے بہتر کیا تعارف ہو سکتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ معرفت کے نہ ہونے کے سبب نہ سورہ سمجھا گیا نہ آیت کو پہچانا گیا. اور کیا ہوا, اچھے لوگ گزرتے چلے اور فقط کہنے والے یہ کہتے رہے کہ یہ اصل میں ہم کو ظاہری مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. بادلوں سے مدد لیں گے, بجلی کے کڑکنے سے بھی مدد لیں گے, زمین کی زرخیزی سے بھی مدد لیں گے, دریاؤں کی روانی سے بھی مدد لیں گے, مگر مدد نہیں لیں گے تو آل محمد سے مدد نہیں. اور وہ جو مدد لے رہا ہے وقت آخر, وہ کہ جو خود وسیلہ ہے, خود واسطہ ہے, اس کا عالم یہ ہے, کہ ملائکہ مقربین آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے کہ حسین ہم تیار ہیں. مگر اس نے کہا نہیں, جانا ہے مجھے, اپنے رب کی طرف جانا ہے. یہ ارجعی کی منزل ہے, یہ راضیتم مرضیہ کا مقام ہے, یہ فدقلی فی عبادی ودقلی فی جنتی کے مراحل ہیں جس سے گزر رہا ہوں. اب تمہاری مدد کس کام کی, اب تو میں ہوں اور میرا پروردگار, میں ہوں اور میرا آفریدگار. تمناؤں کو اپنی رکھ کر ایک مرتبہ نانا کے روزے کو ودا کر کے 28 رجب کو چلے, شعبان کی 30 اپنا دن, اپنی ولادت کا دن ہے حسین ابن علی, کعبہ کی زیارت کی, کعبے کو دیکھا ہے اپنی ولادت کے دن. کیا دل پر کیفیت گزر رہی ہوگی, کیا کیفیت گزر رہی ہوگی. مقیم رہے, 8 ذی الحج کو بوجوہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا, 9 کو پہلی قربانی سے مبتلا ہوئے, مسلم ابن عقیل دنیا سے گزر گئے, 2 محرم کو قافلہ
یعنی شب تیسری تھی کہ ورود بے کربلا ہوا. 4 محرم سے لشکر آئے, 7ویں سے پانی بند ہو گیا, 9ویں کو قد حسر علیہ السلام حسین ہر طرف سے گر گئے, راہیں مسدود ہو گئیں, راہیں مسدود ہو گئیں. دنیا سمجھ رہی تھی کہ حسین کے راستے کو روک لیا, مگر حسین نے تو زمین کو خریدا تھا. حسین کے راستے کو کسی نے نہیں روکا, حسین نے تو پسند کیا تھا. راستے تو لوگوں نے اپنے اپنے روک لیے. اور وہاں اب جب عاشور کا دن آیا تو ایک کے بعد ایک قربانی, مگر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ظاہر ہے کہ تیرے ہی ہیں, تیرے ہی لیے ہیں مالک, مختار. اور یہ حسین ہے, یہ حسین ہے کہ جو آگے بڑھ رہا ہے. 18 برس کے علی اکبر کی قربانی, 13 برس کے قاسم ابن حسن, سبز قبا کی نشانی, 9-10 برس کے عون و محمد کی کہانی ختم ہوئی. یہاں تک کہ شیرقار کی حیرانی بھی دور کر دی. وہ بابا کی اعانت کے لیے نکلا اور ہاتھوں پہ بچہ قربان ہو گیا. ذوالفقار سے لحد کو کھودا اور بچے کو دفن کر دیا, اس طرح سے کہ پروردگار یہ میری امانت ہے جو ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. یہ قربانی تھی حسین کی. وقت آخر آیا, بے اختیار خیمے کا پردہ الٹ کے آ گئے, عابد بیمار کے سرانے آ کے بیٹھ گئے. بہت اہم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جلتے ہوئے ماتھے پہ فاتحہ کو پڑھا, یعنی آگ دروازے فاتحہ کھولے عرفا کے پاس, حسین نے عصمت کے 9 دروازے کھول دیے علی ابن الحسین کے پاس بیٹھ کر, کہ نہیں تم نہیں اٹھو گے, یہ 9 دروازے کھول رہا ہوں, یہ 9 دروازے کھول رہا ہوں. یہ تصرف ہے حسین کا, نہیں یہ اختیار ہے حسین کا. عصمت کے 9 دروازے کھولے اور کہا میرے حق کی قسم لیٹے رہو. تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھولنے والے نے جب مسیحا کو دیکھا ہوگا تو ایسا مسیح تو نظر نہیں آیا کبھی کہ جس کے چہرے پہ لہو ملا ہوا ہو. 6 مہینے کے بچے کا لہو مل کے ایک مرتبہ آئے, گھبرا کے کہا چچا عباس مارے گئے. خون علی اصغر کا چہرے پر, بو عباس آ رہی ہے. علی ابن الحسین کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیفیت خدا کے حوالے کیا. بہن کے پاس آئے, ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کچھ نہیں کہا. نانا کو یاد کیا, نانا سے فریاد کی, بھائی سے باتیں کی. بھائی نے وصیت کی, توصیہ کیا, نصیحت کی. دیکھو خبردار, خبردار. اور ہاں میری سکینہ, میری جو شبوں کی عبادت ہے نا اس کا تتمہ ہے سکینہ, اس کا ثمرہ ہے سکینہ. زینب دھیان رکھنا, زینب دھیان رکھنا. وہ بچی بڑے استقلال کے ساتھ باپ کے ساتھ چلتی رہی, مگر کیا معلوم تھا کہ یہ آخری سواری ہے. ایک مرتبہ اب جب پردہ الٹ کے حسین نکلے تو با اتنا کہا بابا کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ ہاں با اتنا کہا خدا کے حوالے, خدا کے حوالے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدا کے حوالے کیا. ذوف طاری تھا. زینب نے ایک مرتبہ کے حسین کے بازو کو تھاما. 57 برس کا سن ہے حسین کا, اور تعالی المعصوم نے معصوم کو سوار کیا. آخری سواری تھی. ذوالجناح کے کان میں بس اتنا کہا کہ لاش علی اکبر کے قرین لے چل, جگہ ہم پسند کر چکے ہیں, آج وہ جگہ موجود ہے, قدموں میں باپ کے بیٹا لیٹا ہوا ہے. یہ عجیب حکمتیں ہیں, یہ عجیب حکمتیں ہیں. یعقوب کربلا قدموں میں یوسف کربلا ہے. مفارقت نہیں ہے, جدائی نہیں ہے.
ایسا غسل ہے کہ جس میں فصل نہیں ہے۔ بیٹے کے نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا، دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، حسین سے بڑھ کر قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ دی صدا بھائی اب مدد کو آؤ۔ اسباب میں سبب ہے عباس، بس یاد رکھیں گے جملہ یہ، اسباب مسبب الاسباب وہ، ایک سبب عباس۔ حسین ابن علی نے مدد کے لیے پکارا، لاش عباس کنارے نہر القمہ کھڑا ہو گیا، ایک مرتبہ کہا حاضر ہوں آقا، حاضر ہوں، جتنی مرتبہ جان بدن میں آئے اتنی مرتبہ حاضر ہوں۔ کہا نہیں، مصلحت خداوندی، سوتے رہو، ہم آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میمنے میسرے قلب معونے کو ڈھکیلتے ہوئے گودال قتل گاہ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے مقام معین پر پہنچے، رضن بقضاء و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ حسین ابن علی نے رجوع کیا معبود حقیقی کی بارگاہ میں۔ آندھیاں چلی، زلزلہ آیا، ایسا لگا جیسے طوفان ارض و سما کو گھیر لے گا۔ ایک مرتبہ پردہ الٹ کے زینب باہر آ گئی اور چیختے ہوئے آئی، یا مصطفیٰ بلا میں گھرا ہے تمہارا لال، اے شیر کردگار دکھا دو انہیں جلال، یا فاطمہ لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال، یا رب الٹ دے آج یہ سب عرصہ خطال۔ اب کیا کسی سے کام، میں سب سے جدا رہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں۔ جنگل کی طرف جانے لگی، ایک مرتبہ آواز آئی، ظاہر پکار رہی تھی زینب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ بیٹھ گئی جا کے لاشے پہ، ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا اور اپنے بازوؤں میں 57 برس کے بھائی کے کٹے ہوئے سرک بدن کو اٹھا کے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، ھذا الحسین مرمل بالدماء۔ قافلہ لٹ گیا، خیمے جلا دیے گئے، بچے تماچے کھا چکے۔ حسین آپ پر سلام، فاطمہ زہرا آپ پر سلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
جاتی ہے کھلے سروں پوسیری کی خواہ آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا شان کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کہتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ وارسی خدا حافظ سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام مہر امامت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر بچے
सोई